खुदावंद यीशु मसीह के कादर अब्दी जलाली नाम में पास्टर यूहन्ना सदीक की तरफ से आप सबको सलाम। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे और अपने परों के साए में महफूज करे और आपको हर रोज नई नई नेमतों से आसूदा करे और अपनी बरकतों से नवाजे। खुदा का शुक्र है कि आज मैं खुदा का कलाम लेकर आपके सामने हूं। मेरे साथ मिलकर खुदा का कलाम निकालिए। यूना नबी की किताब उसका 3 बाब पहली आयत से मैं तिलावत करूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदना वाला सब ने टाट तोड़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट तोड़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में यह ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ न चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हों और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को था बाज आया और उसे नाज़िल ना किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो मैं खुदा का कलाम आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो मेरा टॉपिक है तौबा के बारे में। तौबा है तो यहां हम देखते हैं कि जब नैनवा एक शहर है जिसमें हर किस्म की बुराई, खुदा से दूरी और बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो खुदा को पसंद नहीं थीं, और वो बातें उनको खुदा से दूर ले गई थीं और खुदा चाहता था कि उनको बर्बाद कर दे, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुखालिफ चल रहे थे। तो उसके लिए उसने मुनासिब जाना कि वो अपने बंदा यूना को उनको खबर देने के लिए भेजे, ताकि उनको आगाही हो, उनको खबर मिले कि उनके साथ खुदा 40 रोज के बाद क्या करने को है। लेकिन जब यूना को भेजा गया तो आप जानते हैं कि यूना जानता था कि खुदा जब ये लोग अपनी बातों से, अपने बुरे बातों से बाज आएंगे तो खुदा अपना रहम इन पर करेगा और मेरी बदनामी हो जाएगी। यूना के ज़हन में यह था। जब मैं ओटीएस की क्लास किया करता था सेमिनरी में, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बताया था यूना का मतलब है तसब्बास। तो उसके अंदर यह तसब था कि अगर मैं लोगों को बता दूं कि नैनवा जो है बर्बाद हो जाएगा, तो आप तौबा कर लें, इतने रोज के बाद ऐसा होगा, तो जब वो तौबा कर लेंगे तो खुदा उन पर रहम करेगा। तो आपको पता है कि वो खुद जिधर खुदा ने भेजा वो उधर ना गया, बल्कि जहाज में बैठकर उसकी मुखालिफ सिमत में चला गया। लेकिन खुदा ने उसे रास्ते में ही रोका, और आप जानते हैं कि उसे किस तरह से वापस फिर नैनवा में ही लेकर गया। वो जहाज से नीचे फेंका गया,
خدا نے مچھلی کا انتظام کیا ہوا تھا تو اس نے مچھلی نے یونا کو اپنے منہ میں نگل لیا، تو 3 روز کی مسافت طے کر کے تو مچھلی نے وہاں جا کر اسے نکالا جہاں پر خدا نے اسے بھیجا تھا۔ میرے عزیزو، جب یونا نے جا کر وہاں پر بتایا تو ان لوگوں نے اپنے سروں میں خاک راکھ ڈالی، اور جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اپنا شاہی لباس اتار کر اس نے ٹاٹ اوڑھ لیے، اپنے جسم پر ٹاٹ اوڑھ لیے۔ تو اس نے لوگوں کو کہا، وہ کیا لکھا ہے، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا گلہ یا حیوان رما کچھ نہ چکے اور نہ کھائے پیے۔ یہ بادشاہ کا اعلان تھا کہ سب لوگ توبہ کرو، کچھ نہ کھاؤ پیو، روزے رکھو۔ تو میرے عزیزو، جب ان لوگوں نے ایسا کیا، خدا کے سامنے، خدا کی حضوری میں گرے ازاری کی، لکھا ہے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گرے ازاری کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ انسان، حیوان، ہر شخص اپنی بری روش سے بھی باز آئے اور ٹاٹ اوڑھ لیں، ٹاٹ سے ملبس ہو جائیں اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر روئیں، گرے ازاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ میرے عزیزو، آج کل جس طرح پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہ ایک مہلک وبا ہے جو انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جس طرح نینوا کے لوگوں نے کیا، جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کی، روزے رکھے، ٹاٹ اوڑھ لیے اور خدا کی حضوری میں رو رو کر گریہ ازاری کی اور بری روشوں سے باز آئے۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرونا سے پریشان نہیں ہونا، یہ وبا سے ہمیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا، وہ مہلک وبا سے ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں اپنے بازو کے نیچے پناہ دے گا۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ توبہ کریں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم توبہ کریں، خدا کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں کہ اے خدا، تیری منت کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنی بری روشوں سے باز آتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، کرونا وائرس کو ختم کر جس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ خدا کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ویسے کے ویسے ہی کام ہو رہے ہیں، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، خدا سے دوریاں ہیں۔ لوگ جو کافی دیر چرچز بند رہے تو لوگوں نے تو ایک بہانہ بنا رکھا تھا، بہت سارے لوگ تو ویسے بھی چرچ جانے کے عادی نہیں ہوتے، لیکن جب کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سارا کچھ بند ہوا تو لوگ پھر پریشان ہونے شروع ہو گئے، اور ابھی تک چرچ کھلے ہوئے 4-5 اتوار ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ لوگ چرچز میں نہیں آتے، ابھی تک لوگ توبہ نہیں کر رہے، ابھی تک لوگ اس کا یقین نہیں کرتے اور اپنی بری روشوں سے، برے خیالوں سے اور ظلم سے، لکھا ہے اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ خدا کا کلام ہمیں صاف طور پر بتاتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک لوگ ایسا نہیں کر رہے۔ ہر چیز مہنگی ہوگی، جس چیز کی اس کرونا وائرس میں ضرورت ہے، ہر چیز وہ مہنگی ہوگی۔ میری عزیزو، یہ کیا ہے؟ ہمیں ایسی باتوں سے باز رہنا ہے تاکہ ہم خدا کی اس وبا، جو یہ وبا ہے، اس سے خدا اس کو ٹال دے اور ہماری زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامہ کے زمانہ میں جب لوگ شریعت اور قربانیوں کے متحد تھے تو وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے، قربانی چڑھاتے اور اکثر لوٹ کر وہی گناہ پھر دوبارہ کرتے۔ انجیل کی توبہ یہ ہے کہ گناہ سے پھرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ۔
یہ انجیل کی توبہ ہے اور دوبارہ اس طرف نہیں جانا. گناہ سے پھرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ. یہ انجیل کی منادی ہے, یہ یسوع کی منادی ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اسے نجات کے لیے توبہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہی اس کا مقصد ہے. دوسرا کرنتھیوں 7واں باب 10 میں لکھا ہے, کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا. اس سے پچھتانا نہیں پڑتا سے مراد ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتے. اس سے مراد گناہ کے بارے میں تبدیل شدہ رویہ اور برائی اور بد کرداری کی طرف دوبارہ رجوع نہ کرنا ہے. میرے عزیزو, یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ دو قسم کی ہے. منفی توبہ, پہلے میں بتانا چاہتا ہوں منفی. گناہ پر صرف افسوس کرنے کا نام توبہ نہیں. بہت سے لوگ اپنے گناہ پر روتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے, بلکہ فوراً اسی گناہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. مثلا شرابی اور نشہ باز توبہ کرتے ہیں لیکن دوبارہ پھر اسی گناہ کو دہراتے ہیں. یہودا اسکریوتی اور عیسو دونوں اپنے گناہ پر پچھتائے, افسوس کیا, لیکن ان دونوں نے ہی توبہ نہ کی. مثبت توبہ کیا ہے؟ توبہ نیت کی تبدیلی ہے جس سے نیا کردار پیدا ہوتا ہے. توبہ نیت کی تبدیلی ہے جس سے انسان کے اندر نیا کردار پیدا ہوتا ہے. متی کی انجیل اس کے 21 باب 28 سے 32 آیت میں ایک کہانی ہے, اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو لڑکے نے پاکستان میں کام کرنے سے انکار کیا, لیکن بعد میں پچھتایا, اس کی نیت بدل گئی اور پھر پاکستان میں جا کر واقعی کام کرنے لگا. میرے عزیزو, توبہ کی ضرورت کن لوگوں کو ہے؟ پہلی بات, نمبر 1, سب کو توبہ کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کی نظر میں سب گناہگار ہیں. بپتسمہ لینے اور بیابان میں آزمائے جانے کے بعد یسوع نے جو پہلا واز کیا تھا وہ توبہ پر تھا. متی 4 باب 17 میں لکھا ہے, 17 آیت میں لکھا ہے, اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. لوکا 13 باب 3 میں یسوع نے منادی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. توبہ ایمان سے پہلے ہوتی ہے. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. توبہ معافی سے پہلے ہوتی ہے. لوکا 24 باب 47 آیت میں لکھا ہے, سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. توبہ تبدیلی سے پہلے ہوتی ہے. اعمال 3 باب 19 میں لکھا ہے, پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ پاک کلام میں توبہ ایک بہت نمایاں موضوع ہے. بائبل مقدس میں اس کا ذکر 100 سے زیادہ بار آتا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کا مرکزی موضوع توبہ تھا. جب یسوع نے شاگردوں کو منادی کرنے بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ توبہ کی منادی کریں. مرکز 6 باب 12 آیت میں لکھا ہے, انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو. پینتیکوست کے بعد رسولوں نے توبہ کی منادی کی. اعمال 2 باب 38 آیت میں پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو. خدا کے دل کا بوجھ یہی ہے کہ سارے لوگ توبہ کریں. دوسرا پترس 3 باب 9 میں لکھا ہے, اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. میرے عزیزو, خدا کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ اب بھی ہلاکت ہوگا. اگر تم توبہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. توبہ کی خاصیت کیا ہے؟ توبہ ایک انقلاب ہے جو گناہ اور راست بازی کے بارے میں ہمارے رویہ اور نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے.
توبہ سکھاتی ہے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں اور پاکیزگی اور پاک دامنی سے محبت رکھیں۔ مصرف بیٹے نے توبہ کی، اس نے دور دراز ملک میں رہنے کا ارادہ بدل دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے باپ کے گھر جائے گا۔ توبہ کرنا ایک سخت جنگ جیتنے کے مترادف ہوتا ہے۔ توبہ ایک بحران ہوتا ہے جس میں نقطہ نظر یکسر بدل جاتا ہے۔ توبہ کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر توبہ خدا کی بخشش ہے۔ اعمال 11 باب 18 میں لکھا ہے، کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی۔ دوسرا تموتھیوس 2 باب 25 میں، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ جب لوگ انجیل کا پیغام سنتے ہیں تو روح القدس انہیں گناہ کے بارے میں مجرم ٹھہراتا ہے، پھر ان میں توبہ کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یونا نے نینوا شہر میں توبہ کی منادی کی، انہوں نے پیغام کا یقین کیا اور خدا کی طرف رجوع لائے، اور خدا نے ان پر قہر لانے سے باز رہا اور ان کو برباد و تباہ نہ کیا۔ رومیو 2 باب 4 میں لکھا ہے، اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ مکاشفہ 3:19 میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کرو۔ میرے عزیزو، توبہ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ آسمان پر خدا خوشی مناتا ہے جب کوئی گناہگار، بت پرست، لالچی، نشے باز، ہر وہ کام کرنے والا جو خدا کو پسند نہیں ہوتا، جب وہ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خدا اس کے لیے خوشی کرتا ہے۔ لوکا میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل ہوتی ہے۔ یسایہ 55 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ اعمال 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ توبہ کرنے والے پر روح القدس ہنڈیلا جاتا ہے۔ جب گناہ گار توبہ کر کے خدا کی طرف پھرتا ہے تو خداوند کی طرف سے ساری برکات جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں ان کو دیتا ہے۔ خداوند اس کلام کے ذریعے سے آپ کو بڑا بھاری فضل بخشے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، اور اس کلام کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھاری فضل بخشے۔ ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو تو نے مجھے دیا تاکہ تیرے لوگوں تک شیئر کروں۔ آئے خدا، اس کلام کے ذریعے سے بہت سارے لوگ تیرے پاس آئیں، توبہ کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے توبہ کرو اور میری طرف رجوع لاؤ۔ آئے خدا، یہ کلام ہم سب کی زندگی پر گہرے طور پر اثر کرے۔ تیری برکت، تیرا فضل سب کے لیے مانگتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔